Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Let's start our studies. All of you open page number 9. Students, as you know, we were studying about classics of Muslim culture. मुसलमानों के अदब का क्लासिक मायारी अदब आपको मैंने बताया था. क्लासिक मीन्स ऐसा लिटरेचर, ऐसा अदब जो पुराना हो लेकिन बहुत मायारी हो, जो बाद तक आने वाले नस्लों में, आने वाले लोगों में भी पसंद किया जाता रहे. We have studied about poetry in the previous lesson and another story of Mantiq Tair, the conference of birds, in which the birds of the world set out in search of their king Simog and passed through 7 valleys, जिसमें परिंदे अपने किंग की तलाश में निकलते हैं और 7 वैलीज़ में से वो गुज़रते हैं. उसमें बहुत सारे परिंदे जो हैं वो मर जाते हैं. ओनली 30 बर्ड सर्वाइव इन दैट जर्नी. सिर्फ 30 जो हैं वो उसमें बच जाते हैं. बेसिकली द मीनिंग, द मैसेज ऑफ द स्टोरी वाज यूनिटी, क्योंकि जब बेसिकली ये जो वैलीज़ बताई गई हैं, इनफैक्ट वो असल में ज़िंदगी के वो हालात और वो मामलात होते हैं मुश्किल तरीन, जिनमें से अगर इंसान मुत्तहिद होकर, यकजा होकर निकल जाता है तो बेसिकली वही असल सुल्तान होता है, वही किंग होता है. तो परिंदों की स्टोरी के ज़रिए मैसेज ये दिया गया कि लोग या इंसान अगर मुत्तहिद होंगे, यकजा होंगे, तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों से वो बासानी निकल जाएंगे. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम Masnavi. The Masnavi. In Persian, Masnavi means a special style of poetry similar to couplets. फ़ारसी में मसनवी का मतलब है एक ख़ास किस्म का शायरी का अंदाज़ जो कि बिल्कुल कपलेट्स की तरह है. कपलेट्स बेसिकली वो शेर होता है. शेर मतलब नज़म का शेर, लायन नहीं. वो शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम वज़न होते हैं या एक जैसे होते हैं. यानी उन मिसरों की, शेर के जो 2 लाइनें होती हैं, 2 वर्सेस होती हैं, वो एक जैसी होती हैं, मिलती जुलती हैं. ऐसे शेर को कपलेट्स कहते हैं. और पर्शियन में, फ़ारसी में जो मसनवी होती है वो इसी किस्म की जो पोइट्री इस तरीके कार पे या इस स्टाइल पे लिखी हुई जो पोइट्री होती है उसको मसनवी कहते हैं. द पर्शियन बुक्स मेंशन्ड अबव वर मोस्टली रिटन इन दिस स्टाइल. फ़ारसी की जितनी भी किताबें ख़ास तौर पे यहाँ ऊपर बताई गई थी वो लिखी गई हैं, वो ज़्यादातर इसी स्टाइल में यानी कि मसनवी के अंदाज़ में लिखी गई हैं. द नेम ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क बाय मौलाना जलालुद्दीन रूमी. जलालुद्दीन रूमी, रोम से जिनका ताल्लुक़ था. मौलाना जलालुद्दीन जो बहुत बड़े आलिम थे, मुफ़क्किर थे. इनका टाइम ड्यूरेशन 1207 से 1273, 1207 से 1273 तक है. और इनका सबसे जो मशहूर काम है, जो लिटरेचर है, वो है मसनवी मानवी. बट यूजुअली इट इज़ सिंपली कॉल्ड द मसनवी. नाम इसका मसनवी मानवी है लेकिन आम तौर पे उसे सिर्फ मसनवी कहा जाता है. लाइक सनाई, निज़ामी एंड अतर, मौलाना रूमी ऑल्सो बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड. प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था यहाँ पर पोइट्री में जो मशहूर शायर हैं और उनका बेसिकली जो माइंड है, जो उनका मैसेज होता था स्टोरी पोइम में, आवाम को जो मैसेज होता था वो सारा यूनिटी था बेसिकली, कि यूनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड. और उनमें हमने यहाँ पढ़ा था सनाई के बारे में भी, निज़ामी, गंजवी और अतर यानी फरीदुद्दीन अतर, शेख फरीदुद्दीन अतर, जिनकी स्टोरी हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ ली थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स. इन्हीं तीनों की तरह जो मौलाना रूमी हैं वो भी बिलीव करते थे किस चीज़ में, यूनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड, इंसानियत की यकजहती, इत्तेहाद में बिलीव करते थे. एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मसनवी जो उनका सबसे फेमस काम है, सबसे फेमस लिटरेचर है, उसके बिल्कुल स्टार्ट में ही सेज लिसन टू द रीड फ्लूट. रीड मीन्स फ्लूट. फ्लूट कहते हैं एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, यकीनन आपने सुना होगा. बांसुरी लकड़ी की जो बनी होती है, उसमें कुछ छोटे छोटे सुराख होते हैं और बजाने वाला जो है वो मुंह से
یہ انسٹرومنٹ بجاتا ہے، اور اگر آپ نے سنی ہوگی تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ہی خوبصورت آواز ہوتی ہے، بہت خوبصورت انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اور یہ بجانے والے کی مہارت بھی ہوتی ہے، وہ کتنے خوبصورت انداز میں بانسری بجاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں لسن ٹو دا ریڈ فلوٹ، یعنی یہ جو بانسری کی آواز ہے اس کو سنو، غور سے سنو۔ ہاؤ اٹ ٹیلز اٹ اسٹوری کمپلیننگ اباؤٹ سیپریشن، ہاؤ اٹ ٹیلز اٹ اسٹوری، کس طرح سے اپنی کہانی بتاتی ہے، یعنی وہ بانسری کا جو میوزک ہے، جو آواز آپ کو آ رہی ہے، بیسیکلی وہ اپنی اسٹوری بتا رہی ہے۔ کمپلیننگ اباؤٹ سیپریشن، اور شکایت کر رہی ہے علیحدگی کے بارے میں۔ کیا شکایت ہے؟ ایور سنس آئی ہیو بین کٹ آف فرام دا فیلڈ، جب سے مجھے کٹ آف کیا گیا، کاٹا گیا، نکالا گیا فرام دا فیلڈ، کیونکہ وہ لکڑی سے بنی ہوتی ہے، اور لکڑی آپ کو پتہ ہے کھیتوں میں لکڑی کی خاص قسم ہے، مطلب بانس سے بنائی جا رہی ہے یا کسی بھی چیز سے، تو وہاں سے کاٹا گیا ہے۔ مین اینڈ وومین آر ویپنگ آن مائی لیمنٹ، تو مرد اور خواتین رو رہے ہیں آن مائی لیمنٹ، میرے دکھ پر، میرے غم پر چیخو پکار۔ لیمنٹ کہتے ہیں بیسیکلی نوحہ خوانی وہ ہوتی ہے، وہ نظم یا وہ لکھی ہوئی چیز جو غم یا تکلیف کو بیان کرتی ہے۔ تو وہ فلوٹ کے انداز میں بتا رہے ہیں کہ بانسری جو ہے بیسیکلی اس کا میوزک جب وہ بجائی جاتی ہے تو در حقیقت وہ اپنی سٹوری بتاتی ہے اور کمپلین کرتی ہے سیپریشن کو، کہ مجھے الگ کر دیا گیا۔ کیسے؟ ایور سنس آئی ہیو بین کٹ آف فرام دا فیلڈ، جب سے مجھے میرے کھیتوں سے کاٹا گیا، نکالا گیا۔ مین اینڈ وومین آر ویپنگ آن مائی لیمنٹ، تو مرد اور خواتین بھی میرے اس تکلیف پر، دکھ پر چیخو پکار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ دس از این ایگزامپل آف ہاؤ ہیومن بینگز آر سیپریٹڈ فرام ایچ ادر، یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح سے انسان ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، یعنی ہر طرف انسان اپنے آپ میں مصروف ہے، اپنی نفس کی خاطر دوڑ میں لگا ہوا ہے، دوسرے انسانوں کی فکر نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یکجا نہیں ہے، اختلافات، لڑائی جھگڑے، یہ چیزیں ہیں، اور یہ مثال ہے کہ کس طریقے سے انسان ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں۔ بٹ اکارڈنگ ٹو رومی، لیکن رومی کے مطابق it is the responsibility of Muslims to bring together the scattered humanity، رومی کے خیال میں یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ تمام انسان جو بکھرے ہوئے ہیں، اسکیٹرڈ کہتے ہیں بکھرے ہوئے، جیسے ہم کاغذ پھاڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھیر دیتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے انسان جو ادھر ادھر بکھر گئے ہیں، تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ تمام انسانوں کو یکجا کرے، اکٹھا کرے۔ One of the poems in this book tells the story of 4 men، اسی کتاب میں جو جلال الدین رومی کی مثنوی مانوی ہے، اسی میں ایک اور پوئم ہے، اور وہ بتاتی ہے ایک سٹوری کس کی؟ آف 4 men، 4 آدمیوں کی۔ سٹوری کیا ہے؟ who spoke different languages، اور وہ چاروں آدمی جو ہیں وہ الگ الگ زبانیں بولتے تھے، 4 آدمی اور چاروں کی زبانیں الگ الگ ہیں، جو ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے آپ سمجھ لیں ایک فارسی بولنے والا، ایک عربی بولنے والا، ایک انگلش بولنے والا، اور ایک ہندی بولنے والا، ٹھیک ہے؟ 4 آدمی اور چاروں کی الگ الگ زبانیں۔ دے فاؤنڈ اے کوئن، انہیں ایک سکہ ملا، اینڈ اسٹارٹیڈ quarreling اباؤٹ وچ فروٹ شوڈ بی پرچیزڈ ود اٹ، تو وہ چاروں آپس میں اس بات پہ جھگڑنے لگے کہ اس کوئن سے، اس سکے سے کون سا فروٹ خریدیں، کون سا پھل خریدیں۔ کنسنسس ان کا تھا کہ پھل خریدنا ہے، لیکن کون سا خریدیں اس پہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ رومی کہتے ہیں if only there was a man who knew all 4 languages، کہ اگر وہاں کوئی ایک آدمی ہوتا جو یہ چاروں زبانیں جانتا ہے، یعنی وہ 4 آدمی جو الگ الگ زبانیں بولتے ہیں، اور کوئی شخص ایسا ہوتا جس کو وہ چاروں زبانیں آتی ہوتی، اینڈ could have told them، تو وہ بتا سکتا that they were naming the same fruit in different languages، تو وہ انہیں بتاتا کہ در حقیقت وہ مختلف زبانوں میں ایک ہی فروٹ کا نام لے رہے ہیں۔ یعنی اگر جیسے آم ہے تو اس کو فارسی میں کچھ اور کہتے ہیں، عربی میں کچھ اور کہتے ہیں، انگلش میں کچھ اور ہندی میں کچھ اور، لیکن وہ الگ الگ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید کچھ اور فروٹ کا نام لے رہا ہے، ایک سمجھتا ہے کہ یہ دوسرا کچھ اور نام لے رہا ہے، تیسرا سمجھ رہا تھا یہ کچھ اور۔ لیکن اگر کوئی شخص وہاں ایسا ہوتا ہے جس سے کہ چاروں زبانیں پتہ ہوتی،
تو وہ ان چاروں کو بتاتا کہ در حقیقت وہ ایک ہی فروٹ کا نام لے رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ انسانوں کو نظریات، سوچ اور فکر کی بنا پر ایک دوسرے سے اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑتے لڑتے ہیں، لیکن اصل میں بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک ہی چیز سب میں کامن ہوتی ہے، لیکن انہیں اپنے نظریات اور اپنی فکر کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ در حقیقت دوسرا شخص بھی ایسا ہی چاہ رہا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک انسان ہے، اسے چاہیے امن، سکون، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ امن سے رہے، سکون سے رہے، اسے ہر طرح کی اپرچونٹی ملے، لیکن اختلافات کی بنا پر وہ ایک دوسرے کی بات سمجھتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر پاتے اور بکھر گئے ہیں انسان ایک دوسرے سے۔ According to Rumi, Islam provides the greatest opportunity to unite all humanity. رومی کے خیال میں دین اسلام ایسا مذہب ہے جو ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ تمام انسانوں کو یکجا کیا جائے۔ دین اسلام ایسا مذہب ہے، تمام انسان، تمام لوگ اور ہر مذہب میں اگر دیکھا جائے، ہر مذہب میں ایک خدا کا تصور موجود ہے۔ ہندوازم میں بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، جوڈازم میں بھی ہے، لیکن نظریات اور سوچ کے جو فرق ہے، ان اختلافات کی بنا پر تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں۔ اسلام کو اگر صحیح طریقے سے سمجھیں، پڑھیں اور اسلام کا میسج صحیح طریقے سے سب تک پہنچے تو اسلام میں یہ بات تفصیل سے بتائی گئی ہے، دین اسلام میں یہ بات وضاحت سے موجود ہے کہ تمام انسان اللہ کی پیدا کردہ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اگر وہ ایک رب کی عبادت کرتے ہیں اور یکجا ہو جائیں اس ایک نقطے کے اوپر، تو انسان ہمیشہ متحد اور یکجا رہیں گے اور کبھی ان میں اختلافات نہیں ہوں گے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے فکشن۔ فکشن کہتے ہیں افسانے کو، افسانہ، حکایت، یعنی سٹوریز، کہانیاں ہوتی ہیں بیسیکلی، لیکن یہ ایسی ہوتی ہیں جو خود سے بنائی گئی ہوتی ہیں۔ کچھ کہانیاں ہوتی ہیں جو حقیقت ہوتی ہیں، لیکن جو کہانیاں فرضی ہوتی ہیں، اپنے طرف سے بنائی گئی ہوتی ہیں، ان کو افسانہ یا حکایت کہتے ہیں۔ It is another interesting topic. In Muslim culture, longer works were often written collectively. مسلمانوں کی ثقافت میں جو زیادہ تر کام ہے وہ بڑا بڑا لمبا اور تفصیلی کام ہوا ہے اور کلیکٹیولی، یعنی بہت سارے لوگوں نے مل کر اکٹھے کیا ہے۔ جیسے one generation of writers would start a story which would then continue for several centuries. انسانوں کی رائٹرز کی، ادیب لکھنے والے جو ہیں، ان کی ایک جنریشن ایک سٹوری لکھنا شروع کرتی ہے، ایک سٹوری بتاتی ہے which would then continue for several centuries، جو کہ جاری رہتی ہے کئی صدیوں تک۔ یعنی جو سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے، پھر وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں، اگلی جنریشن آتی ہے، ان میں منتقل ہو جاتی ہے، پھر وہ جنریشن اپنے آنے والے لوگوں میں منتقل کر دیتی ہے اور وہ سٹوری آگے سے آگے چلتی رہتی ہے۔ This was probably because Muslims believe that the story of their nation, which started with the advent of Prophet Muhammad, peace be upon him, is also ongoing and there is yet so much more to come. یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ مسلمز بلیو کرتے ہیں that the story of their nation، کہ ان کی قوم کی جو کہانی ہے، یعنی مسلمانوں کی جو کہانی ہے، which started with the advent of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کی کہانی شروع ہوئی تھی کب؟ 1400 سال پہلے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی، قرآن نازل فرمایا، انہیں رسول بنا کر عوام کی طرف بھیجا، بندوں کی طرف بھیجا، اور مسلمان جو ایمان لائے وہ مسلمان کہلائے۔ تو مسلمانوں کی سٹوری شروع ہوئی 1400 سال پہلے۔ پھر ان کے بعد 1400 سال پہلے شروع ہونے کے بعد اگلی جنریشن میں وہ سٹوری منتقل ہو گئی، پھر وہی چیزیں، وہی باتیں، وہی واقعات اگلی نسل میں، اور آج ہم تک موجود ہیں۔ ہم 1400 سال بعد اگر ایک جنریشن کو ایک صدی میں کنسیڈر کیا جائے تو اب تک 14 جنریشنز جو ہیں وہ آ چکی ہیں، اور یہ سٹوری کنٹینیو آن، آگے اٹ از گوئنگ آن اینڈ آن، آگے سے آگے چل رہی ہے۔ ہمارے والدین سے پہلے، ان کے والدین سے پہلے، ان کے ایک جنریشن انہوں نے آگے پاس کی، ہمارے والدین نے ہمیں دی، اور اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ہم نے اب یہ سٹوری آگے اپنے بچوں میں پہنچا دی ہے۔ اب ہمارے بچے
بڑے ہوں گے پھر آنے والی جنریشن کو وہ اسٹوری منتقل کر دیں گے. تو اسی طرح سے اٹ از آلسو آن گوئنگ, اسی طرح سے یہ چل رہی ہے. تو یہ کلیکٹیو ورک بھی مسلمانوں کے لٹریچر میں کلچر میں موجود ہے اسی ایگزامپل کی بنا پر. اور another topic is الف لیلا, دا عریبین نائٹس. اس کو ہم الف نہیں بلکہ الف لیلا پڑھنا چاہیے. الف لفظ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے. الف, الفن, الف کہتے ہیں, یہ الفن ہے, الف نہیں ہے. الف کہتے ہیں 1000 کو, ٹھیک ہے. اور لیلا, ہم لیلا کہنے کے بجائے لیل بولیں تو یہ بھی عربی کا لفظ ہے, اور لیل کہتے ہیں رات کو, 1000 راتیں. اور ویسٹرن کنٹریز میں اس کلاسک کو عریبین نائٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہیو یو ہرڈ دا اسٹوریز آف الادینز میجک لیمپ؟ کیا آپ نے سنی ہے اسٹوریز الادینز میجک لیمپ, الادین کا جادوئی چراغ؟ کیا آپ نے سنی ہیں یا پڑھی ہیں؟ یقیناً پڑھی نہیں ہوں گی, تو اب تو کارٹونز میں اور موویز وغیرہ میں یہ ضرور بنائی گئی ہیں. الادین کا جادوئی چراغ, وہ سے چراغ میجیکل ایک چراغ ملتا ہے جسے رگڑتا ہے تو اس میں سے ایک جن برآمد ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا. ایسے ہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سٹوری ہے علی بابا اینڈ 40 تھیوز, علی بابا اور 40 چور. یہ بھی ایک سٹوری ہے اور یقیناً آپ نے سنی ہوگی. اینڈ دا 7 وویجز آف سندباد دا سیلر, ایک ملاح تھا سندباد اور اس کے 7 بحری سفر. یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, اگر نہیں پڑھی آپ نے تو کبھی ضرور پڑھیں اس کو, بہت انٹرسٹنگ. یہ افسانے ہیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی لیکن بہت مزیدار سٹوریز ہیں. اس میں کیا ہے, سندباد کی سٹوری میں بھی بڑی ایڈونچرز بتائے گئے ہیں. ہر ایک وویج, ہر ایک سفر میں ایک ڈفرینٹ ایڈونچر ہوتا ہے اس کے سامنے. ایک بہت ہی ہیوج برڈ, بہت جائنٹ برڈ کی سٹوری ہے. ایک دفعہ وہ سفر پہ جاتا ہے تو بہت بڑا جائنٹ برڈ آ جاتا ہے, پھر اس سے وہ کیسے نکلتے, سروائیو کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک ویل ان کو ملتی ہے بہت بڑی ہیبت ناک قسم کی. اسی طرح سے ڈفرینٹ ہر جتنے بھی 7 وویجز ہیں, 7 اس کے بحری سفر ہیں, ان سب میں ایک الگ ایڈونچر جو ہے وہ آتا ہے. اور یہ عریبین نائٹس کے نام سے جو ہے فکشن موجود ہے. These and many other stories come from الف لیلا واللیل, اور اس کو کیا کہتے ہیں 1001 nights, 1001 راتیں. اس کو الف لیلا which is usually called الف لیلا. In the west, مغرب میں it is called the Arabian Nights. جو ویسٹرن کلچر ہے اس میں ان سٹوریز کو عریبین نائٹس کہتے ہیں. It is a داستان or a long story in prose and its author is not known. یہ ایک داستان ہے. داستان جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہانیاں جو خود سے فرضی بنائی جاتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں. نثری کہانی ہے اینڈ اٹس آتھر از ناٹ نون, اس کے جو لکھنے والے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. اٹ may have been written by many authors between 800 AD and 1400 AD. یقیناً اس کے لکھنے والے شاید بہت زیادہ لوگ ہوں گے. 800 AD سے 800 صدی سے 1400 تک, جیسے میں نے ابھی آپ کو پچھلے پیراگراف میں بتایا کہ ایک لمبا کام ہے جو بہت سارے لوگ مل کے کلیکٹیولی کرتے ہیں. یعنی ہر شخص نے ہر دور میں اس کے ان سٹوریز کو لکھا اور اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا. although it was written in Arabic, اگرچہ یہ عربی میں لکھی گئی تھی, it contains stories from the literatures of several languages including Sanskrit, Chinese, Persian, Greek and others. ابھی جو موجودہ ہے وہ یہ عربک زبان میں موجود ہے, لیکن اس کے اندر بہت ساری سٹوریز ایسی موجود ہیں جو اور زبانوں کی بھی ہیں. یہ اسی لیے اوپر جو بتایا گیا کہ اس کا کوئی ایک آتھر نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے یہ کہانیاں لکھی ہوں, الگ الگ کہانیاں ہیں, لیکن اس کو ایک بک میں یا اس طرح سے الف لیلا کے نام سے ان کی کہانیوں کو بیان کیا جاتا ہے. ان میں مختلف زبانوں میں سنسکرت, چائنیز, پرشین, فارسی زبان میں, گریک, یونانی میں یا اور زبانوں میں بھی سٹوریز موجود تھیں, اور پھر ان کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا عربک میں, اور وہ پھر ساری اس کے اندر شامل ہو گئیں. It shows the efforts of early Muslims and at synthesizing the cultures of the world on the basis of the unity of God. ان سٹوریز کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمیں مسلمانوں کی کوششیں نظر آتی ہیں جنہوں نے سنتھسائز کیا. سنتھسائز کہتے ہیں
آرگنائز کرنے کو، انکارپوریٹ، مینیج، ارینج، مطلب مسلمانوں نے جو ڈفرینٹ کلچر تھے، کلچرز آف دا ورلڈ، مختلف دنیا میں جو مختلف قسم کے کلچر، ثقافتیں تھیں، روایات تھیں، ان کو سنتھسائز کیا، ارینج کیا، انکارپوریٹ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر کے اور بیان کیا آن دا بیسس آف دا یونٹی آف گاڈ، خدا کی وحدانیت کے اوپر، یعنی رب ایک ہے، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے. تو یہ چیزیں انہوں نے اس طرح سے سٹوریز کی شکل میں بیان کی. بیکاز مینی آف دا گریک سٹوریز ڈپکٹیڈ مینی گاڈس، کیونکہ بہت ساری جو یونانی کہانیاں ہوتی تھیں اس کے اندر تو بہت دیوی دیوتاؤں، بتوں کے بارے میں بیان کیا جاتا تھا. بٹ دا آتھرز آف الف لیلا removed whatever was unpleasant to Muslims. لیکن جو الف لیلا کی کہانیاں لکھنے والے تھے، آتھر، مصنف، رائٹر، ان کے لیے جو unpleasant ہوتا تھا، ناخوشگوار، ظاہر ہے جو مسلمان ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ دیوی دیوتا، بتوں، اس قسم کی کہانیوں میں یقین نہیں رکھتے، تو وہ ان سٹوریز کے اندر سے اس کو وہ ریموو کر دیتے تھے اینڈ adopted those stories to fit the grand design of their داستان. اور پھر ان سٹوریز میں سے وہ چیز نکال لیتے تھے جو داستانیں مسلمانوں نے لکھی اور اس ڈیزائن کے اندر وہ ایڈجسٹ ہو جاتی تھیں، تو اس سٹوری کو وہ لے لیتے تھے اور اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا تھا. دا مین اسٹوری از اباؤٹ اے کنگ ہو واز بیٹریڈ بائی ہز وائف. جو بنیادی سٹوری ہے یہ الف لیلا کی مین اسٹوری، اٹ از اباؤٹ اے کنگ، یہ ایک بادشاہ کے بارے میں، ہو واز بیٹریڈ بائی ہز وائف، جس کو اس کی بیوی نے دھوکہ دے دیا تھا. ہز اینگر ڈروو ہم کریزی، اور اس کے غصے نے اس کو اتنا پاگل بنا دیا تھا، ٹو دا پوائنٹ دیٹ ایوری نائٹ ہی وڈ میری اے وومن. وہ اس حد تک کریزی ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا کہ ہر رات ایک عورت سے شادی کرتا اینڈ کل ہر دا نیکسٹ مارننگ، اور اگلے ہی دن اسے مار دیتا، قتل کر دیتا تھا. شہرزاد دا کلیور ڈاٹر آف دا وزیر، آج کل کے دور میں ہم جسے وزیر کہتے ہیں، وزیر کی ایک چالاک ذہین بیٹی تھی شہرزاد. ایٹ لاسٹ ایگریڈ ٹو میری دا کنگ، آخرکار وہ اس بادشاہ سے شادی کرنے پہ رضامند ہو گئی، کیونکہ یہ ایک عجیب سی سٹوری اور عجیب سی ایک کنڈیشن تھی اس وقت کے حالات میں کہ بادشاہ جو ہے اس کو اس کی بیوی نے دھوکہ دیا، تو وہ اتنا تنگ دل ہو گیا تھا، اتنا غصے میں آ گیا تھا کہ وہ ہر رات ایک لڑکی سے شادی کرتا اور دوسرے دن اسے قتل کر دیتا تھا. تو شہرزاد جو ایک بہت ذہین، بہت چالاک لڑکی تھی، ایک وزیر کی بیٹی، وہ اس بادشاہ سے شادی کرنے میں رضامند ہو گئی. بٹ اسٹارٹیڈ ٹیلنگ ہم اے اسٹوری، اور اسے ایک کہانی سنانا شروع کر دی، دیٹ واز سو لانگ دیٹ could not be finished by the morning. اور وہ اتنی لمبی سٹوری اس کو سنانا شروع ہوئی کہ وہ اگلی صبح ہو گئی اور وہ سٹوری ختم نہیں ہوئی. The king spared her life for a few nights because he wanted to hear the story till the end. وہ بادشاہ جو ہے اس نے اگلے دن اس کو، شہرزاد کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس نے کچھ اور راتیں جو ہیں اس کو چھوڑ دیا، تاکہ، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی کہانی کو کمپلیٹ سنیں، اینڈ تک سنیں. اینڈ سو شہرزاد kept on telling one story after another. اور شہرزاد نے کیا ذہانت اور چالاکی کی کہ وہ ایک کہانی شروع کرتی اور اس کو ختم کرتے ہی اگلی کہانی شروع کر دیتی، اور بادشاہ جو ہے وہ اس کہانی کو سنتے سنتے وہ چاہتا کہ اگلے اس کہانی کا اینڈ ہوگا تو پھر میں اس کو قتل کر دوں گا، لیکن شہرزاد اس کے بعد اگلی کہانی شروع کر دیتی اور وہ اتنی انٹرسٹنگ ہوتی کہ وہ اس طرح سنتا رہتا. اینڈ سو اسٹوری آفٹر اندر، سو فار 1001 نائٹس، کب تک؟ 1001 رات تک. تو یہ جو الف لیل نام ہے اس کا، 1001 رات کا، وہ اس کہانی، بیسیکلی اس کہانی کو لے کر ہے. 1001 رات تک، یعنی ہر رات شہرزاد اس کو ایک کہانی سناتی اور اگلے صبح ہونے سے پہلے دوسری ساتھ ہی شروع کر دیتی کہانی، اور وہ اس کو قتل نہیں کرتا تھا. اس طرح 1001 راتیں ہو گئیں. اور کیا ہوا؟ بائی لسننگ ٹو آل دیز اسٹوریز، ان کہانیوں کو سنتے سنتے دا کنگ واز ایبل ٹو لرن اباؤٹ ہیومینٹی. وہ بادشاہ جو ہے وہ انسانیت کے بارے میں بہت کچھ اس نے سیکھا، اینڈ ریئلائزڈ ہز اون مسٹیکس، اور اسے اندازہ ہوا اپنی غلطیوں کا. سو دیٹ ان دا اینڈ ہی اسپیئرڈ دا لائف آف شہرزاد، اور بالآخر اس نے پھر شہرزاد کی جان بخش دی، اسے نقصان نہیں پہنچایا، اینڈ بیکیم اے نارمل پرسن اگین، اور پھر وہ ایک نارمل انسان بن گیا.
یعنی اس کے اندر جو ضد اور جو غصہ جو پاگل پن آ گیا تھا اس کا ختم ہو گیا ان سٹوریز کو سننے کی وجہ سے, اور وہ دوبارہ سے نارمل ہو گیا. Student, it is an interesting chapter. I hope you have enjoyed. Inshallah, we will complete the remaining lesson in the next lecture. All of you read it again and try to understand all these topics. Allah Hafiz.